अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंसों का लगता है ज़माना चला गया है, अब सीधा सीधा इंटरव्यूज़ हुआ करेंगे। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें बड़े खौफनाक उन्होंने इंकशाफात किए हैं। 9 मई के हवाले से उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर सारे इल्ज़ामात लगा दिए हैं। उन्होंने कहा इसके मास्टरमाइंड, इसके प्लानिंग करने वाले इमरान खान साहब थे और इसके साथ साथ अगर इस सिलसिले में अदालत में गवाही देने का मौका आया तो मैं गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि 9 मई हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया। इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स की जहन साजी की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और जमान पार्क में जो हुआ वो इसी जहन साजी का नतीजा था। ये तमाम तर इल्ज़ामात जो हैं वो उस्मान डार साहब की जानिब से लगाए गए हैं। कितने सीरियस ये इल्ज़ामात हैं, इसी के ऊपर मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और इमरान खान साहब के भी वकील नईम हैदर पंचोता साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बड़े ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात उस्मान डार साहब की जानिब से आज इस इंटरव्यू के अंदर लगाए गए हैं। योर फर्स्ट थॉट्स ऑन दिस? जी, थैंक यू सो मच मंसूर भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मुझे मौका दिया। मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि जो अगवा करके जबरदस्ती एक स्टेटमेंट ली जाए उसकी क्या वैल्यू। आपने इससे पहले, ये कोई पहली मिसाल नहीं है कि 9 मई के बाद कोई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है या पहला कोई शो है। इससे पहले भी ये थोड़ा सा रंग बदला गया है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी तो आज उन्होंने जरा लाइटर मोड में पूरा पेश करके और ये शो करवाया कि जनाब और नॉर्मल रूटीन के अंदर। दूसरे नंबर पर आप देख लें कि आजम खान हो या उससे पहले जितने हमारे, मैं अब एक का नाम नहीं लेता, वो सारे फिर लंबे हो जाएगी लिस्ट। तो आपके सामने लिस्ट है पूरी जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ही बयान है। और इसके अंदर भी थोड़ा सा डिटेल से बता दिया कि ये है, ये है, और उसके अंदर उसकी क्या वैल्यू। अगर ये बयान आ जाता उस वक्त जब 9 मई का वाक़या हुआ तो उसकी वैल्यू भी होती। आज उस बयान की क्या वैल्यू है? नहीं, उसे नईम साहब आप क्या टाइम बार की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जी टाइम बार हो गई है एक चीज? आप अच्छी तरह, आप खुद वकील हैं, आप जानते हैं गवाहियां तो साल साल, 2-2 साल, कई कई दहाइयों के बाद भी आ सकती हैं। नहीं मंसूर भाई, मैं टाइम बार की नहीं बात कर रहा। हाँ। मैं बेसिकली बात ये कर रहा हूँ कि एक बात होती है कि बगैर प्रेशर के, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी बंदूक की नोक के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए या कोई स्टेटमेंट दिलवाई जाए। और एक होता है कि अब बंदा खुद मर्जी से दे। उनकी वालदा के भी आपने बयान देखा। हाँ। अब अगर फरक हबीब या सदाकत अब्बासी साहब कल बरामद होते हैं, ठीक है जी, तो वो अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो फिर ये कहेंगे कि जी नहीं देखें जी, उनकी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, नहीं, लेकिन ये किस तरह तय होगा कि ये चीज अंडर प्रेशर हो रही है? ये तय किस तरह किया जाएगा? इसका इसके इसके वो क्या मुहरकात होंगे? किस तरीके से ये फाइनलाइज किया जाएगा कि वाकई एक्चुअली इन्होंने अंडर प्रेशर ये बयान दिया है? देखें मंसूर भाई, बात ये है कि पूरी कौम जानती है, हर बंदे के सामने है कि कब ये अगवा हुए और इन्होंने स्टेटमेंट जो दी है वो आज आके दी है। उनके घर वालों का क्या बयान था या ये कैसे खान साहब के साथ सपोर्ट कर रहे थे, हर चीजों में साथ थे। किसी तरह से बयान की जो है ना वैल्यू बनती नहीं है। अब आप ये देखें ना कि अब आजम खान के बयान ले लें, उन्होंने कोर्ट में जाकर बयान दिया है तो 164 की जो स्टेटमेंट होती है वो रिकॉर्ड करवाई जाती है ना, तो उस वक्त एक्यूज को नोटिस जाता है। ठीक, क्या नोटिस गया है खान साहब को? नहीं गया। फिर उनकी मौजूदगी जरूरी है। फिर अगर मौजूदगी उनकी नहीं है, मौजूदगी अगर उनकी है तो फिर उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन का भी मौका देना है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो नहीं पूरी की गई। नहीं तो वो डार साहब ने, इसी तरह से सर डार साहब ने अपने इस इंटरव्यू में कहा है नईम साहब, तो ये सारी भी एक मुद्दा जो है वो बनाया जा रहा है 9 मई के हवाले से। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मुझे अगर अदालत में भी बुलाया जाता है गवाही देने के लिए तो मैं आ जाऊंगा। तो डेफिनेटली उन्होंने तो कहना है ना। बाकी भी तो सारे जो हैं वो आप देख लेना कि जो बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए हैं तो वो भी तो तैयार है हर जगह पे। नहीं, वो नईम साहब, वी कैन आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, वी कैन लाफ अबाउट दिस। हम उसको इजी ले सकते हैं। आप एक वकील हैं, जारी बात है, मुझसे बेहतर कानूनी मामला को आप जानते हैं। वी कैन टेक दिस एज अ जोक। लेकिन अगर उस्मान डार अदालत में खड़े हो गए
اور اس طرح دیگر اعظم خان بھی کھڑے ہو گئے، سائفر کے معاملہ ہو یا 9 مئی کا معاملہ ہو، عمران خان صاحب کے لیے یہ قانونی طور پہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے، یہ آپ مانیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نہیں مانتا، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے نا قوم نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے، اور عوام کو پتہ ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ سر ایکچولی دوسری بات یہ رہ گئی کہ سوری ٹو عدالت کے اندر انٹرپٹ، زبردستی کے بیان کی ویلیو نہیں ہوتی۔ نہیں بھائی سوری ٹو تیسری انٹرپٹ، بات یہ ہے، فیصلہ عوام نے نہیں، ایکچولی عدالت نے کرنا ہے۔ دیکھیں ایک مقدمہ ہے جو عدالت کے اندر چل رہے ہیں، اور ایک مقدمہ ہے جو عوام کے سامنے خان صاحب سرخرو ہو گئے ہیں، اب عدالت کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے۔ وہ کیسے؟ پہلے دن سے خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے بالکل آزاد تحقیقات کروائیں، اور ہر ایک چیز سامنے کھل کر آئے، پتہ چلے کہ کیسے یہ ہوا، کس نے انسٹیگیٹ کیا، ہمارا رول کیا تھا، کس کا کیا رول تھا، کیوں نہیں آج تک تحقیقات کے لیے کوئی کمیشن بنایا گیا۔ کیمرے ہر جگہ سے اتارے گئے، جوڈیشل کمپلیکس سے اتارے گئے، ہائی کورٹ سے اتارے گئے 9 مئی کو، کیا اس کے اوپر کوئی کمیشن بنا؟ جو ان کے اوپر وزیر آباد حملہ ہوا اس کے اوپر انہوں نے کہا، سائفر کے اوپر انہوں نے کہا، سو موٹو لینے کے لیے میں خود درخواست لے کر گیا، کیا کچھ ہوا اس کے اوپر ایسے؟ تو جب تک آپ انڈیپینڈنٹ تحقیقات جو ہے وہ نہیں کروائیں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ون سائیڈڈ سٹوری چلائیں گے تو پھر یہی ہوگا نا جی۔ سر یہ جب آپ انڈیپینڈنٹ تحقیقات کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ دیکھیں تحقیقات ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ اپنی جو ہے سربراہی میں جو اعلیٰ عدلیہ کے جو ہے وہ ججز ہیں ان کا ایک کمیشن بنا ہے جو اس کے اوپر ساری انکوائری کرے، تمام اداروں کو جو ہے وہ بلائیں، اور ایک ایک چیز سی سی ٹی وی کیمرے کیسے یہ ہوا، کہ کون کون سارے شواہد جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں وہ بھی سامنے رکھے جائیں، اور جو دوسری طرف سے چلائے جاتے ہیں وہ بھی رکھے جائیں، ٹھیک تو پھر ایک چیز طے ہوگی نا جی۔ ٹھیک، اچھا اب چلیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس انٹرویو کی کوئی ایسی ویلیو نہیں ہے اور اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، اس طرح تو پھر مطلب دیگر بھی جو بعد میں اگر آگے شیخ رشید صاحب بھی ابھی نظر نہیں آ رہے، ہمیں فاروق حبیب کا کچھ نہیں پتا، صداقت علی عباسی کا کچھ نہیں پتا، عمران خان صاحب کے اپنے بھانجے حسان نیازی کی ملاقات نہیں ہو پا رہی اب تک اپنے والد کے ساتھ، وہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہے، لیکن اگر کل کو یعنی آپ کی نظر میں اگر انہوں نے بھی آ کے کوئی گواہیاں شوائیاں دے بھی دیں تو ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا، عمران خان صاحب آپ کی نظر میں ایک سیف ٹیریٹری کے اندر ہیں؟ بالکل جی، سیف ٹیریٹری کے اندر ہیں، اور یہ فرق فرید بلوچ صاحب بھی بڑا واضح طور پر دے چکے ہیں۔ یہ یہاں پر ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر بھی کیسز تھے اور انہوں نے کہا کہ ایک بندہ بیہائنڈ دا بار ہے تو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہا کہ یہ تو کرو، جلاؤ گراؤ کرو، جب اس کے پاس فون کی ایکسیس نہیں تھی، جب وہ اندر، اور یہ کہنا ہی مذاکرہ خیز ہے، کوئی شواہد نہیں ملی، اسی بنیاد کے اوپر بیل کم ہو گئی۔ ٹھیک، اچھا تو میں ہمیشہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ تحقیقات کرنا ہے، وہ کروائی جائیں۔ اوکے اچھا یہ بتائیے، اب ذرا کچھ خان صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے، خان صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کے چند بیانات سنے جس میں آپ کو ان کو کھانے کے حوالے سے ایک تو ایشو آ رہا ہے کہ جی گھر سے کھانا لانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ بھی ایک درخواست جمع کروائی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ خان صاحب کو زہر نہ دے دیا جائے، یہ کہاں سے آئی ہے بات؟ اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں گے؟ یہ زہر دینے والی بات جو ہے کیا کوئی مخبری ہوئی ہے، کوئی شک ہوا ہے، کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پہلے دن جب خان صاحب کو 5 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا تو ہم نے فوراً اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ ہم نے جیل مینول کے مطابق جو ان کا حق ہے وہ دینے کے حوالے سے، اور باقاعدہ طور پر محفوظ کھانا ڈاکٹر کی ایکسیس کے حوالے سے اور لائرز کی، اور وہ ایک پٹیشن جامعہ ہم نے دائر کی تھی جو 2 مہینے کے بعد بدقسمتی سے اس کے اوپر فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ ہے کہ جیل مینول کے مطابق دیکھا جائے۔ جیل مینول تو پہلے بھی جو ہے وہ اٹک جیل والوں کے پاس موجود تھا، جیل اتھارٹیز کے پاس موجود تھا، تو وہ تو انہوں نے دیکھنا نہیں تھا۔ دوسرے نمبر پر اس میں بھی یہی ہم نے صدا کی تھی کہ یہ جو خان صاحب کی صحت ہے نا جی، فوڈ ہے جی، اس حوالے سے ہم نے درخواست کی تھی کہ محفوظ کھانا دیجیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ان کو قورمے دیے جائیں یا کوئی بریانی یا کوئی مینیو جو ہم ڈیسائیڈ کریں گے، محفوظ کھانے کے حوالے سے، اور کھانے کے اندر زہر ملا کر کیا جا سکتا ہے۔ یہ محفوظ کھانا کیا ہوتا ہے سر؟ وہ ایک ایسا پروسیس، وہ ایسی زہر ہے جو کہ آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے، اس کے اوپر ابھی تک بھی واضح کوئی ڈائریکشن نہیں آئی، تو دوبارہ ہم گئے ہیں
کہ وہ خدشات ہمارے ادھر کے ادھر ہی ہیں. اور اب جب اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا گیا ہے تو ان کے اوپر اور پابندیاں لگا دی گئی ہیں اور سختیاں کر دی گئی ہیں. ان کو ایسے سیل میں قید تو کیا گیا ہے لیکن نعیم صاحب موومنٹ کے اوپر بھی میرا پابندی سوال لگا سن دی گئی لیجئے. ہے کہ وہ واک نہیں. نعیم صاحب میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا محفوظ کھانا دیا جائے، یہ محفوظ کھانا کس طرح بنتا ہے سر؟ یہ مجھے سمجھائیے ذرا. جی میں محفوظ کھانے کے حوالے سے بڑا کلیئر کہتا ہوں جی کہ ڈاکٹر جو ہے نا جی ہمارا قابل بھروسہ ڈاکٹر ہمارا ہو جو چیک کرے کھانے کو، اس کی کوالٹی کو چیک کیا جائے اور ہم جو ہے وہ اپنی کسٹڈی ہماری کسٹڈی میں کھانا تیار ہو چیک کر کے اور پھر انہیں بھجوایا جائے. بے شک مینیو وہ بتا دیں کہ یہ مینیو ہے، ہمیں اس سے نہیں کنسرن کہ مینیو کو چینج کیا جائے. ہم یہ کہتے ہیں جو ان کے رولز ہیں جو ان کا مینو ہے اس کے مطابق بے شک ہو لیکن محفوظ طریقے سے اور پورا پروسیس کر کے بھجوایا. اچھا ویسے جب آپ جیل مینول کی بات کرتے ہیں، کیا کسی جیل مینول میں کسی قیدی کے لیے اس قسم کی گنجائش ہوتی ہے قانونی طور پہ؟ ذرا یہ بھی سمجھائیے گا. سب سے آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی کسی جگہ کے اوپر کسی شخص کے حوالے سے خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. ہمارا آئین جو ہے وہ لبرٹی کے اوپر، لائف کے اوپر جو ہے اور فریڈم ہر چیز کے اوپر پروٹیکشن دیتا ہے. اگر وہ سارے بالکل آپ تو ماشاءاللہ ساری چیزیں جانتے ہیں پڑھتے ہیں، جیسے میں یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کو نہیں پتا کہ اگر وہ دیکھیں تو ہمارا آئین جو ہے اس کے اندر ہر چیز فراہم کر دی گئی ہے اور اس کے اوپر لائف کے اوپر یہ تو سب سے پہلا معاملہ ہے نا کہ انسان کی جو لبرٹی ہے یا ان کی جو اس کی لائف ہے اس کی پروٹیکشن وہ سب سے پہلے ضروری ہے. اب کسی مینول کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ جیل کے اندر کسی کے اوپر فار ایگزامپل سختیاں کریں گے یا اس کو جو ہے وہ اس کی لائف جو ہے اس کی سیفٹی نہیں کریں گے. تو قانون کے اندر یہ واضح ہے اور ہم نے یہ پروٹیکشن مانگی ہے کہ ان کی جان کو خطرات ہیں، ہمیں یہ جو خدشات ہیں ٹھیک ہے جی. تو ہمارے یہ جو ہائی کورٹ ہے وہ ڈائریکشن دے اور ان کی جو سیفٹی ہے اس کے اوپر جو ہے احکامات ہوں اور اس کے اندر نہیں ہے. اور پہلے بھی آپ نے دیکھا پہلے بھی اس طرح کے جو سابقہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے جو ہے باقاعدہ طور پہ اس حوالے سے پٹیشن فائل کی اور انہوں نے اپنے رکھے ہیں. مجھے آج میں علیمہ خان صاحبہ جو ان کی بہن ہیں ان کا ایک بیان میں سن رہا تھا، صدر عارف علوی سے کچھ نالاں نظر آتے ہیں عمران خان صاحب. آپ کی بھی ملاقات ہوئی، غالباً آپ سے بھی ذکر ہوا اس کا، میں اس کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گا. ایک بریک مجھے لینی ہے، میں ناظرین I'll take a quick break، اس کے بعد یہ سوال میں نعیم صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نعیم حیدر پنچوتا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم صاحب، علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی جو سسٹر ہیں ان کی جانب سے میں ایک بیان سن رہا تھا کہ عمران خان صاحب عارف علوی صاحب سے کچھ خوش نہیں ہیں. ذرا کچھ بتائیں گے اس کا بیک گراؤنڈ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں میں بڑا اس کے اوپر واضح بتانا چاہوں گا. خان صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑا واضح کہا کہ 90 ڈیز کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہونا ہے جب اسمبلی ڈیزالو کریں گے پریزیڈنٹ صاحب، اور آئین جو ہے وہ واضح ہے تو 90 ڈیز کے اندر کیوں نہیں الیکشن کروا رہے اور صدر صاحب کو ڈیٹ دینی چاہیے. اب اس کے اوپر لیٹر کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ یہ ڈیٹ جو ہے یہ ہے اور اس کے آگے جو ہے نہیں جا سکتا. خود انہوں نے اناؤنس کلیئرلی نہیں کی، لیکن اس کے بعد خان صاحب سے دوبارہ جا کر میں نے یہ اس حوالے سے نہیں بات کی کہ آپ کی رائے علوی صاحب کے حوالے سے کیا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر وہاں پر اس طرح سے سختیاں ایک بندہ آ جاتا ہے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے بار بار کہتا ہے جی کہ بس کریں جی، میٹنگ ختم ہو گئی ہے جی، ٹائم تھوڑا ہے جی، چلیں جی، اٹھیں جی. پہلے تو ہماری تلاشی کی جاتی جیسے ہم دہشت گرد ہیں، پھر اس کے بعد وہاں پر وہ ہمارے ساتھ وہ ٹریٹ ساتھ ایک وہ بیٹھا ہوتا ہے سپاہی بیٹھا ہوتا ہے خان صاحب کے پیچھے کرسی لگا کے، تو وہ بھی ہماری بیسیکلی خبریں سن رہا ہوتا ہے، باتیں سن رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ڈسکشن کرتے ہیں. ہماری لیگل ڈسکشن کے بھی کوئی جو ہے نا وہ جو ایک کلائنٹ اور وکیل کی پرائیویسی ہوتی ہے اس کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہے جی. نہیں تو وہ تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن عارف علوی صاحب کے بارے میں کیا بات ہوئی؟ میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے. میری کوئی ایگزیکٹ ہے اس کے اوپر، میں نے ان سے نہیں کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو وہ ان سے ان کی علیحدہ ملاقات ہوئی ہے، ڈیفینیٹلی ان کو کہا ہوگا جی. میں اس کو تو نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہیں کہا جی. اچھا، یہ آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے اور ترجمان بنا دیا گیا ہے گوہر علی خان صاحب کو اور شعیب شاہین صاحب کو، ایسا ہی ہے جی؟ جی بالکل جی،
ہوئی ہے جی. تو شعیب شاہین صاحب کے بارے میں تو آپ کے اپنے جو دوست وکیل ہیں شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ یہ غدار ہیں، تو آپ نے پھر بھی ان کو یہ عہدہ دے دیا پاکستان تحریک انصاف نے؟ دیکھیں وہ سٹیٹمنٹ شیر افضل مروت صاحب نے دی تھی، وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان سے پوچھیں. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے اوپر پی ٹی آئی کا بھی آپ نے دیکھا واضح موقف آیا کہ یہ دو بھائیوں کی آپس میں وہ بات ہوئی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے. لیکن دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ جو ہیں شیر افضل مروت صاحب ہیں، وہ سٹل جو ہیں ایسا جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جو وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں رہے، وہ بالکل حصہ ہیں، لیگل ٹیم کا حصہ ہیں. اور آج بھی انہوں نے ایک پٹیشن جو ہے خان صاحب کی طرف سے جو انہوں نے پہلے دائر کی ہوئی تھی کہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے کہ جو عدالت کو شفٹ کیا گیا ہے اٹک جیل کے اندر، جو اب اڈیالہ جیل کے اندر شفٹ ہے، اور جو فیصلہ محفوظ ہے وہ سنایا جائے. تو لہٰذا کوئی ایسی جو ہے نا وہ افواہیں ڈیفینیٹلی ایک دیکھیں کہ آپ بھائی ہیں ہمارے، تو بھائیوں کے درمیان بھی کوئی ہو جاتی ہے اوپر نیچے، تو اس بات کو جو ہے نا وہ زیادہ آپ نہ ہائی لائٹ کریں. میں ہائی لائٹ تو نہیں کر رہا، تو ایک سمپل سوال کیا ہے، کیونکہ مجھے یہ بھی کنفرم کر دیجئے آخری دفعہ جو قانونی ٹیم کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں شیر افضل مروت صاحب نہیں تھے کیا؟ نہیں بالکل تھے، اور میں بھی تھا جی. اور آج جو ہے وہ بالکل نہیں تھے. آج جو خان صاحب کو جب پیش کیا گیا عدالت کے اندر، تو عدالت کے کمرے کے اندر نہیں لایا گیا، بلکہ انہیں جو گرل تھی لوہے کی اس کے دوسری طرف جو ہے وہ ان کو کھڑا کیا گیا، اور وہاں سے وہ ہمارے ساتھ یعنی کہ لیگل ٹیم کے ساتھ بات کرتے رہے. اور خان صاحب کو عدالت کے اندر یعنی کہ اس کمرے کے اندر جہاں پر جج اور لیگل ٹیم تھی وہاں پر نہیں لایا گیا جی. اچھا یہ بتائیے، یہ حامد خان صاحب کو آپ لوگوں کی جو پوری لیگل ٹیم ہے اس کا سربراہ بنایا گیا ہے؟ جی بالکل بالکل جی. تو حامد خان صاحب ابھی تک کہیں پہ نظر نہیں آ رہے، کسی کیس کی پیروی میں یا میڈیا کے سامنے یا ٹیلی ویژن سکرینز پہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے، ایسا کیوں ہے؟ ایک تو آئی تھنک جو ہے وہ اس کے اوپر زیادہ بہتر تو وہ خود بتا سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ صحت کا بھی تھوڑا سا ہوتا ہے، اور تیسری یہ ہے کہ ان کی کئی کیسز ہوں گے، مصروفیت ہوگی، وہ نہیں آ رہے، ان کو آنا چاہیے. ایک پروگرام کے اندر جو ہے وہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے دیکھے، مختلف جگہوں پر دیکھتا ہوں، یہ تو نہیں ہے کہ بالکل نظر ہی نہیں آتے، لیکن وہ ان کو اس طرح سے جیسے ہم کنٹینیوسلی آتے ہیں، وہ روٹین میں بھی اتنا نہیں ہوتا کہ ہر ٹائم وہ ٹی وی کے اوپر آتے ہیں. بابر اوان صاحب بھی کیا آپ کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں؟ بالکل ہیں جی، ایسی تھوڑی بات ہے. تو وہ بھی میڈیا کے اوپر کہیں نظر نہیں آتے، ایسا کیوں ہے؟ میڈیا کے اوپر جب کورٹ کے اندر آتے ہیں تو اپنی سٹیٹمنٹ اس کیس کے حد تک یا جس ٹائم کے اوپر وہ پیش ہوتے ہیں ضرور دیتے ہیں. اب میڈیا کے اوپر وہ آتے نہیں ہیں، ٹی وی چینلز کے اوپر نہیں بیٹھتے ہیں، تو وہ ہر بندے کی اپنی ایک وش ہے کہ کسی پروگرام میں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا، یا وہ تو ان کی اپنی ثوابدید ہے. میرے خیال میں اس کا جواب بھی بابر اوان صاحب خود ہی دیں تو بہتر ہے، جس طرح حامد خان صاحب اور شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں آپ فرما رہے تھے. چلیں آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے یہاں پہ الیکشن سیزن اب کافی حد تک سٹارٹ ہو گیا. مسلم لیگ نون نے تو اپنے جلسے جلوس شروع کر دیے ہیں لاہور شہر کے اندر. تو عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کیا کوئی ہدایت جاری کی ہے پارٹی کے لیے؟ دیکھیں اس حوالے سے پولیٹیکلی میری زیادہ نہیں ان کے ساتھ ہوتی، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو ان سے ہمیشہ بات ہوئی ہے تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان الیکشن میں جیتے گی، اور جو یہ بیگوڑے اور دوسرے تیسرے آ رہے ہیں باہر سے جنہوں نے ملک لوٹا اور ملک چھوڑ کر چلے گئے اور ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے. تو ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب کو کس کیس کے اندر رکھا گیا، اور دوسری طرف تیاریاں ہو رہی ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کا تو سوال ہی نہیں ہے نا کہ ایک طرف ہمارے جو پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے اور پھر پریس کانفرنس کروائی جاتی ہیں اور سامنے پیش کر دیا جاتا ہے جی یہ جی وفاداری چینج ہوگی، اور دوسری طرف اگر جلسہ اجازت بھی اگر جلسے کی اجازت بھی ہوتی ہے کورٹ سے تو فوراً جو ہے وہاں پر پولیس جو ہے وہ دھاوا بول دیتی ہے، وہاں پر شیلنگ بھی سٹارٹ ہوتی ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے. اب آپ کے پی میں دیکھ لینے کے لاسٹ دنوں ایک جلسہ ہوا ہے تو اس کے اندر ایک ضلع کے اندر 2 جلسے ہوئے، ایک دوسری کسی جماعت نے کیا ہے اور ایک پی ٹی آئی نے کیا ہے. تو دفعہ 144 صرف پی ٹی آئی کے لیے تھی اور ان کے لیے نہیں تھی. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے جو آپ کے سامنے. نہیں تو نعیم صاحب اب ان کی جانب سے کیا ہدایات ہیں؟ پارٹی کو اب لیڈ کس نے کرنا ہے، کس نے چلانا ہے؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو مطلب وائس چیئرمین تھے وہ بھی اندر، جو صدر ہیں پرویز الہی صاحب وہ بھی اندر، تو کس نے ٹکٹیں کس نے بانٹنی ہے؟ یہ سارا پورا الیکشن کیمپین کو کون رن کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب جلد
جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ لیگل کیسز ہیں نہیں، یہ ہیں پولیٹیکل کیسز، اور انشاءاللہ عوام کی طاقت سے اور عدالت جو ہے انہیں ریلیز کرے گی اور آئیں گے اور لیڈ کریں گے۔ دوسری نمبر پر میں بڑا واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خود جو ہے وہ کور کمیٹی جو ہے وہ بنا کر گئے تھے، اور ساری چیزیں ان تک جو ہیں وہ پہنچتی ہیں، اور ورکنگ ہر طرح سے جاری ہے۔ کسی طرح سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خان صاحب آؤٹ ہیں یا پیچھے کچھ ہے نہیں، پورے ہر بندہ جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، اور پوری پلاننگ جو ہے وہ سارا ہر چیز ہو رہی ہے، تنظیم سازی بلاک کوڈ لیول تک ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ نہیں، یہ تو آپ کی خواہش ہے نا نعیم صاحب، یہ تو آپ کی خواہش ہے، لیکن ریئلسٹکلی ابھی تک تو خان صاحب اندر ہی ہیں، تو پلان بی کیا ہے؟ کون چلائے گا پارٹی کو؟ دیکھیں پلان، پہلی بات تو یہ ہے نا جی کہ میں وہی گزارش کی ہے نا کہ کور کمیٹی ہے اور وہ سارے معاملات دیکھ رہی ہے، آپ کے سامنے سٹیٹمنٹس بھی آتی ہیں اور بہترین طریقے سے سیکرٹری جنرل صاحب بھی کام کر رہے ہیں، یا ان کے ساتھ باقی بھی، میں اب ایک ایک نام بتاؤں گا نا، شبلی فراز صاحب یہ تو وہ سارے پھر ہٹ ہو جائیں گے، تو سارے ماشاءاللہ بڑے ورکنگ میں اور ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن میں۔ جسٹ آن اے لائٹر نوٹ، آپ کے خیال میں نہیں پتا ہوگا کہ کور کمیٹی میں کون کون ہے یا میٹنگ میں کون کون نہیں بیٹھتا؟ مطلب اگر آپ نہ بھی بتائیں تو یہ معلومات تو ہوتی ہیں سب کو۔ میرے اوپر تو نہیں آئے گا نا کہ میں نے سارے نام بتائے۔ نہیں، مہدر پنچوتا صاحب تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نعیم حیدر پنچوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عثمان ڈار صاحب کے حوالے سے آپ نے ان کی رائے جانی، انہوں نے کہا اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، یہ زور زبردستی کا بیان ہے، اور ایسا جو ہے اگر آ بھی جائے تو عمران خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک میں نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور عثمان ڈار صاحب کا یہ جو بیان سامنے آیا ہے اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں وہ، کیا اس قسم کے انٹرویوز، اس قسم کے بیانات سے مسلم لیگ نون کو کیا میسج جا رہا ہے؟ اگر آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آئندہ کیا کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو؟ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کہاں پہ کھڑی ہے، تفصیل سے بات کریں گے احسن اقبال صاحب کے ساتھ۔ پلیز اسٹے ود اس۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اب سے بریک سے پہلے نعیم حیدر پنچوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل۔ عثمان ڈار صاحب کا آج ایک انٹرویو جو سامنے آیا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے ان سے تفصیل سے بات کی، اس کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور ان کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسن صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، مسلم لیگ نون کے لیے تو میرے خیال میں یہ کافی ایک خوشائند خبر ہوگی کہ عثمان ڈار صاحب جو ہیں ایک قسم کا وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئے عمران خان صاحب کے لیے۔ دیکھیے منصور، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو خوشی سے زیادہ مزید رنجیدہ ہوں کہ کس طرح سے ایک ایسا شخص کہ جو پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہو اور جو یہ گمان رکھتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پاکستان میں ایک بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ بھی ہے، وہ ریاست کے خلاف اس قسم کے گھنونے جرائم کا مرتکب ہوا ہو۔ یہ جو سیاسی عمل ہے اس میں آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں رکھ سکتے ہیں، لیکن سیاست اور ریاست میں ایک لکیر ہوتی ہے، ایک ڈیفائننگ لائن ہے کہ آپ نے اسے کراس نہیں کرنا۔ میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں۔ جنرل مشرف کا مارشل لا لگا، اس کے ہم پرائم ٹارگٹ تھے اور ہم سب نے بہت کچھ بھگتا، لیکن کبھی آپ نے مسلم لیگ نون کے کسی کارکن کو کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرتے نہیں دیکھا، نہ سنا۔ نہ ہم نے کبھی امریکہ میں جا کے کانگریس کے اندر یہ لابی کی کہ پاکستان کی امداد بند کر دی جائے۔ پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا دیکھا، اس کی پرائم ٹارگٹ تھی، کوڑے کھائے، سب کچھ ہوا، بھٹو صاحب کو پھانسی لگی، لیکن اس دوران بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے کوئی ایسا اینٹی اسٹیٹ بیانیہ اپنایا ہو کہ جس سے پاکستان کے خلاف آپ عالمی سطح پہ لابنگ کریں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی ذات کو سیاست، آئین، ریاست سب سے اوپر رکھ دیا، اور اس میں ہمیں کبھی شبہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ جو 9 مئی کو ہوا یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے ہوا۔ لیکن احسن صاحب یہ جو انٹرویو ہوا ہے یہ آپ کو آرگینک لگ رہا تھا؟ یہ واقعی ایک جینوین انٹرویو لگ رہا تھا؟ تو اس پہ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن بظاہر جو عثمان ڈار صاحب کی باڈی لینگویج تھی وہ تو مجھے بڑی نارمل نظر آئی، اس میں کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ انسان کسی دباؤ کا شکار ہو یا کسی مجبوری کے ساتھ دے رہا ہو تو اس کی باڈی لینگویج سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ان کے چہرے کی مسکراہٹ یا جو ایک
چہرے کے تاثرات ہیں. پچھلے کئی ہفتوں سے ان کی فیملی ان کو ڈھونڈ رہی تھی, ان کو نہیں ملے, لیکن وہ جو اینکر ہیں ان کو مل گئے, بلکہ ان کے گھر پہ چلے گئے, ان کے گھر پہ جا کے وہ انٹرویو دے دیا. تو مطلب اس کی کریڈیبلٹی اس انٹرویو کی جو ہے وہ آپ کی نظر میں جینون ہے؟ یہ تو وقت بتائے گا, لیکن جو کچھ انہوں نے کہا اس کو سچا ماننے کے لیے مجھے عثمان ڈار کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جو واقعات 9 مئی کو ہوئے, اس سے پہلے عمران خان صاحب کا پری ریکارڈڈ بیان چلا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے رد عمل ایسا دینا ہے. اسی وقت مراد سعید کا جو آڈیو بیان چلا کہ آپ سب اپنے مقررہ اہداف پر, ٹارگٹس کے اوپر پہنچ جائیں اور اپنی کارروائی کریں. اس سے بھی پہلے جو ان کے ایک ساتھی تھے امین اللہ گنڈا پور, ان کا جو ایک آڈیو آیا کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ فلاں 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 جگہ کیمپس لگ گئے ہیں اور لوگ پہنچ گئے ہیں, اسلحہ پہنچا دیا گیا ہے. دیکھیے, یہ چاہے اپنے لیے کر رہے ہوں, لیکن در پردہ میں اس کے پیچھے ایک بہت گھنونی سازش دیکھتا ہوں. یہ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پاکستان کے عوام میں اتنا شعور تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ اس کو سپورٹ نہیں کیا, اور چند مخصوص چند 100 لوگ یا چند درجن لوگ ہیں. اس قسم کے انٹرویوز اور اس قسم کی پریس کانفرنسیں جو ہوتی ہیں, اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ جناب یہ زور زبردستی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے اسحاق ڈار صاحب کے 164 کے بیان کے ساتھ جو مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے دیا تھا, اور اب اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مجھ سے زور زبردستی سے لیا گیا تھا. تو اعظم خان ہو گئے, عثمان ڈار ہو گئے, یہ تمام لوگ جس قسم کی گواہیاں دے رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ کل کو جا کے ایک دن آئے گا اور یہ کہیں گے کہ جی ہم سے وہ جو کچھ بھی کروایا گیا یا کیا وہ زور زبردستی کی وجہ سے کیا گیا؟ دیکھیں نا, زور زبردستی تو آپ وہاں مانیں کہ جہاں پر کوئی سیکرٹ چیز ہو. یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے. جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی پاکستان گھنونی سازش سے بچا ہے. دیکھیے, جو ان کے پیچھے ہینڈلرز ہوں گے نا, انوٹنگ ٹول ہوں گے. میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی پاکستانی جان بوجھ کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف سازش میں شریک ہو سکتا ہے, لیکن جو میرے نزدیک ان کے ہینڈلرز تھے یا جو ان سے کام کروا رہے تھے, اصل سازش یہ تھی کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے اوپر اگر دنیا اعتماد کرتی ہے تو اس لیے کرتی ہے کہ ایک ایسا ادارہ, ریاست کا ادارہ جو بہت ڈسپلنڈ ہے, جو بہت مضبوط اور طاقتور ہے, اس کی کنٹرول میں یہ صلاحیت ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ آپ دنیا میں یہ تاثر دیتے کہ پاکستانی فوج کے گیریزنز ہیو بین رن اوور, پاکستانی فوج کے اندر خدا نہ خواستہ تقسیم ہو گئی ہے, اور وہ ایک ادارہ جس کی وجہ سے ہماری ایٹمی صلاحیت کو محفوظ سمجھا جاتا ہے, وہ ادارہ بھی اب محفوظ نہیں رہا, تو آپ بتائیے پاکستان کے خلاف کیا FIR کرتی؟ یہ تو ایک اتنی بڑی سازش تھی جس کو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام نے اپنے شعور کے ساتھ مسترد کیا کہ انہوں نے ان کی اس ریاست پر حملہ کرنے کی, ریاست کے اداروں پہ حملہ کرنے کی اسکیم کو ناکام بنا دیا. لیکن اس ساری چیز کا جو پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کی کوشش تھی, یا آپ لوگ اگر خواہش ظاہر کر رہے تھے, جو سرویز آ رہے ہیں وہ ابھی بھی آپ کے حق میں نہیں آ رہے. پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ فیور کیا جا رہا ہے لوگوں کی جانب سے. یہ تمام انٹرویوز, یہ پریس کانفرنسیں, یہ سب کچھ لوگ جیسے بائی نہیں کر رہے اس ساری چیز کو. دیکھیے, سروے تو ابھی کوئی حتمی شکل نہیں ہے. جب انتخابی عمل شروع ہوگا تو اس کے بعد پتہ چلے گا, لیکن متعدد بار, ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ سرویز نے, اب آپ ترکی کے انتخابات کی میں آپ کو تازہ ترین مثال دوں گا کہ سرویز جو ہیں وہ طیب اردگان صاحب کو ہروا رہے تھے. سوشل میڈیا اگر آپ دیکھتے تو اس میں طیب اردگان صاحب ہار رہے تھے, لیکن وہ وہاں پہ جیت گئے. تو یہ عوامی رائے کو, لیکن وہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں کو کیمپیننگ کرنے کی اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی اجازت تھی. یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو اجازت تک نہیں ہے. ان کے لوگ جو ایون باہر بھی ہیں وہ جلد سے جلوس نہیں کر سکتے. نہیں, ان کے کئی لوگ جو ان سازشوں میں شریک نہیں تھے وہ پھر رہے ہیں, ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا. لیکن جو لوگ 9 مئی کے اس گھنونے واقعے میں ملوث ہیں, دیکھیے منصور, جمہوریت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مادر پدر آزادی. امریکہ اس وقت اپنے تئیں وہ سمجھتا ہے کہ وہ جمہوریت کا لیڈر ہے. کیپٹل ہل کے اوپر جب حملہ کیا گیا اس کے بعد کئی ہزار لوگوں کو گرفتار کیا گیا, 18 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں, اور ان کے لیے زیرو معافی کا اعلان کیا گیا. کیوں
کہ کسی بھی نظام ریاست سسٹم کے لیے کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں نا، اگر آپ اس کی وہ ریڈ لائنز نہ رکھیں تو وہ کیاؤس ہی ہوتا ہے نا، پھر تو ایک انارکی ہوتی ہے، پھر کوئی چیز نہیں چل سکتی. تو لہٰذا پاکستان میں بھی اگر آپ پاکستان کی ریاست، اس کے اداروں، بانی پاکستان، شہداء، ان کی یادگاروں کو، ان کی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے تو پھر تو کل کو کوئی کلرکوں کا جلوس نکلے گا، کوئی کسانوں کا جلوس نکلے گا، ان کا بھی دل کرے گا کہ ہم بھی چھونی میں گھس کے کوئی واردات ڈال جائیں، پھر آپ کی حرمت کیا رہ جائے گی اداروں کی اور ریاست کی. تو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ جو ان کا جرم ہے انہوں نے بہت خود کو اوور ایسٹیمیٹ کیا. اور میرا اس میں یہ بات آج مجھے کہتے ہوئے کوئی نہیں ہے ریزرویشن کہ پارٹلی وی شیئر دا بلیم. اور وہ اس طرح کہ عمران خان صاحب نے جب پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا تو اسی وقت ان کی اس طرح گرفت ہونی چاہیے تھی جیسے امریکہ کے اندر کیپٹل ہل کے اوپر حملے پر کی گئی ہے. اور اس وقت 2014 میں ہم نے اس وقت اس خیال میں کہ سیاسی انتقام کی بو نظر نہ آئے، ہمارے نزدیک اس وقت اپنا منشور تھا کہ ہم اس پہ فوکس کریں، ان سے جان چھڑاؤ، آگے چلو. دیکھیے اگر ڈیفائننگ لائن پہ کوئی حملہ کرے گا آپ اس کا نوٹس نہیں لیں گے تو وہ اس سے بڑھ کے نہیں. لیکن احسن صاحب یہی چیز جو ہے پھر آپ کے دوسرے بیانیے کے ساتھ بھی متصادم ہوتی ہے جس میں آپ لوگوں نے کہا کہ جی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے. ناؤ دا پارٹی لائن ہیز چینج کہ نہیں جی اس وقت معیشت پہ زور دینے کی ضرورت ہے اور وہ ہمارا پرائم فوکس ہونا چاہیے. آج سے سال 2 سال کے بعد اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے اور پھر کچھ ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے ایک دن پھر ایک انٹرویو ہو، آپ اسی طرح میرے ساتھ بیٹھے ہوں اور آپ پھر مجھے کہہ رہے ہوں کہ 2023 میں جب ہمارے پاس موقع تھا تو شاید ہم یہ کرتے اس وقت جنرل باجوہ جنرل فیض کے خلاف میں آپ کو اس میں پارٹی کی پتہ نہیں کیا پوزیشن ہے لیکن اپنی ذاتی رائے بتا سکتا ہوں. پارٹی کی پوزیشن آپ سے بہتر کون جانتا؟ نہیں دیکھیے وہ تو ایک پالیسی بیان ہے نا جو پارٹی پہ ڈیبیٹ ہو، آفیشیل ہو، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے بعد پاکستان کے لیے نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، وہ ایک سینئر لیڈر ہیں اور ان جیسا سٹیٹسمین ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اور کامیابی کے بعد ہمیں ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ اور گرینڈ نیشنل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہوگی. پاکستان اس وقت جتنا پولرائز ہو چکا ہے، پاکستان اس وقت جتنا تقسیم ہو چکا ہے، یہ صرف سیاست میں نہیں ہے. آپ اگر دیکھیے اس وقت ہمارے وفاق کو بھی بہت سے چیلنجز درپیش ہیں. چھوٹے صوبوں کے اندر ایک محرومی کا احساس ہے. ہمیں ایک طرف صوبوں اور وفاق اور ملک کو فیڈریشن کے طور پہ جوڑنا ہے، دوسری طرف پولیٹکس میں جو پولرائزیشن ہے اس کو کام کرنا ہے. تیسرے جو پاکستان کے ادارے ہیں، آپ 75 سال کی تاریخ دیکھیں، ہماری تاریخ کیا ہم میں انڈیا اور بنگلہ دیش سے کوئی کمی تھی؟ ہمارے دماغ ان سے بہتر ہیں، کم نہیں ہے. ہماری صلاحیت ان سے بہتر ہے، کم نہیں ہے. ہماری دیانت بھی ان دونوں ملکوں سے بہتر ہے، کم نہیں ہے. پھر کیا وجہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں؟ صرف ایک وجہ کہ ہماری جو داخلی ایک کشمکش تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے سیاستدان خائف ہے، سیاستدانوں سے اسٹیبلشمنٹ خائف ہے اور عدلیہ دونوں سے خائف ہے. یہ جو ایک آپ کے ریاست کے ستونوں کا باہمی کانفلکٹ ہے وہ کینیبلائز کرتا رہا. اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اس عدم تحفظ کو یا عدم اعتماد کو ہمیں باہمی اعتماد میں ایک نیا ایکولیبریم سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اسی چیز کے اندر پھر اور اسی چیز میں تو پھر دیگر سیاسی جماعتیں بھی آتی ہیں نا جی کہ آپ کا اور پاکستان تحریک انصاف کا جو کلیش ہے وہ بھی اس ملک کے لیے صحیح نہیں ہے. کلیش یا کانفلکٹ کسی بھی نظام کے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جہاں پہ کوئی ریڈ لائن وائلیٹ ہوئی ہے، اب اگر آپ اس کو ریکنسیلیشن کے نام پہ معاف کر دیں گے یا تو پھر آپ دہشت گردوں کو بھی معاف کر دیں، سب کو کہیں جی سب کے لیے عام معافی ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی لیمٹس رکھنی ہے تو جو آپ کے اسٹیٹ کے خلاف کرائم ہے اس کے لیے پیپل ہیو ٹو بی اکاؤنٹیبل. شارٹ آف دیٹ آئی تھنک جو لوگ جمہوری جذبے کے ساتھ یا ایک ٹالرنس ہے ان میں کہ ایک میوچل رسپیکٹ ہے. یہ ریڈ لائن آپ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ڈیفائن کرتے ہیں، لیکن یہ ریڈ لائن آپ سابق آرمی چیف جن کے نام آپ لوگ لیتے رہے ان کے لیے ڈیفائن نہیں کرتے. میں اس پہ آ رہا ہوں، میں اسی طرف جا رہا تھا. تو اب یہ جو گرینڈ نیشنل ڈائلاگ، گرینڈ نیشنل ریکنسیلیشن ہوگی، یہ کس بنیاد کے اوپر ہوگی؟ کہ آپ نے سب کو اکٹھا کرنا ہے. اور اگر آپ نے قوم کو یونیفائی کرنا ہے تو میرے نزدیک جو نیلسن منڈیلا نے کیا تھا ساؤتھ افریقہ میں جب وہ کامیاب ہوئے تو ان پر بڑا دباؤ تھا سیاہ فام آبادی کا کہ ہم پہ اتنے سالوں کے اشروں سے ظلم ہوا، قتل و غارت کری ہوئی، یہ سفید فام ہمیں کھا گئے، اب ہمارا انتقام کا وقت ہے، ہمیں ہمارے ظلم کا حساب چاہیے. لیکن نیلسن منڈیلا کو پتا تھا کہ اگر میں نے یہ حساب کتاب کیا تو یہاں تو خون کی ندیاں بہتی رہیں گی، میری ریاست تباہ ہو جائے گی.
اس نے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا اور کہا کہ جن لوگوں نے جرائم کیے ہیں وہ وہاں جا کر اقرار کریں، معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے حلف کریں کہ وہ یہ چیزوں سے تائب ہوں گے تاکہ ہم ایز اے یونیفائڈ نیشن آگے بڑھ سکیں۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ ٹاپک، شاہد خاقان عباسی صاحب اباؤٹ ٹو لیو دا پارٹی، چھوڑیں؟ دیکھیے میرا بھی خیال ہے کہ ایسی بات نہیں، ان کے ساتھ پارٹی کی ایک بڑی گہری وابستگی ہے، 30-35 سال سے وہ پارٹی کے ساتھ ہیں، قربانیاں بھی دی ہیں، جیل میں ہم سب اکٹھے تھے، تو ابھی تک کوئی ایسا اندیا انہوں نے تو نہیں دیا کہ وہ پارٹی کو چھوڑیں۔ ان کی حال ہی میں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، ان کے تحفظات ہو سکتے ہیں، باہر آ کے انہوں نے کہا کہ میں ان کے استقبال کے لیے نہیں جاؤں گا، وہ ان کی ایک چوائس ہے، انہوں نے کہا کہ میں استقبال کا قائل نہیں ہوں، تو میری امید یہی ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ پارٹی کے اندر اور کون سا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے، وہ تو رہے نہیں اب، لیکن ویسے کون سے سینئر وائس پریزیڈنٹس ہیں جو کبھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں پارٹی کے قائد کو جو ہے استقبال کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا؟ آپ کر سکتے ہیں یہ؟ نہیں ہے، لیکن دیکھیے وہ تو ہر کسی کی چوائس ہے نا، کوئی جانا چاہے یا نہ جانا چاہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ان کو وہ ایک پارٹی کا اثاثہ ہیں اور پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے۔ بٹ ہی ہیز لاٹ آف پرابلم جس طریقے سے پارٹی چلی ہے، اور آپ کو بینگ اے سیکرٹری جنرل میرے خیال میں آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے جس طرح پارٹی چلی ہے۔ پارٹی کے اندر تحفظات ہو سکتے ہیں اور اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، یہ ایک جمہوریت کا حسن ہے۔ اگر آپ جاپان میں دیکھیں تو ان کی جو حکمران پارٹی ہے وہاں اپوزیشن جب نہیں ہوتی تھی تو اس کے اپنے فیکشنز ہی ایک قسم کے اپوزیشن بھی ہوتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پارٹی ہی ٹوٹ جاتی تھی۔ تو اگر ان کے تحفظات ہیں ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ نواز شریف صاحب سے جو ملاقات ہے ہوئی ہے اس میں انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہو، لیکن آئی تھنک ڈیمانڈ کیا ہے ان کی ویسے؟ یہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ نہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے، مطلب آپ نہیں ایسی کوئی ابھی میرے سے تو انہوں نے واضح بات نہیں کی، لیکن میرا خیال ہے نواز شریف صاحب سے انہوں نے کھل کے بات کی ہوگی، وہ کافی اوپن بات کرنے ٹکٹ کا مسئلہ ہے؟ ٹکٹ کا تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کا تو ان کے بیٹے کے ٹکٹ کا کوئی مسئلہ نہیں؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اچھا، یہ آپس مطلب کیونکہ لگ اس طرح رہا ہے کہ چودھری نثار علی خان پارٹ 2 شروع ہونے لگا ہے۔ میرا نہیں خیال، ابھی دیکھیے اٹ از ارلی ٹو سے، لیکن اس وقت جیسے میں نے کہا کہ ان کی یو ول ایکسیپٹ کہ فرکشن ہے؟ نہیں، کوئی ایسی میرے خیال میں فرکشن نہیں، ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے۔ سر ایک شخص Point یہ of view کہہ ہو سکتا ہے رہا ان ہے کا میڈیا کہ- کے اندر آگے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوتی ہے؟ نہیں، یہ تو کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے نا کہ سیاسی جماعت کی ضرورت ہے۔ ہاں، جس دن وہ یہ کہیں گے کہ میں سیاسی جماعت بنا رہا ہوں تب ہم اس کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ان کی رائے ہے کہ ایک سپیس ہے ملک کے اندر، تو لیٹس سی۔ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی بھی آپ سے کافی خائف نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ جی یہ جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہیں، ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے، ہم 90 دن میں الیکشن کرانے کے حق میں، بلکہ جلد از جلد الیکشن کرانے کے حق میں۔ ان کا پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف آپس میں مل رہا ہے، سو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی کچھ قربتیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑھ رہی ہیں؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ وہ تمام جماعتیں جو کولیشن میں شامل تھیں اور جنہوں نے مردم شماری کی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر منظوری دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی اس میں بڑی وزڈم تھی کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں وفاق کے 4 وزیر ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے خصوصی دعوت کے اوپر کولیشن میں شامل تمام جماعتوں کے نمائندوں کو جو وفاقی کابینہ میں تھے اس میں شریک کیا، اور مکمل اتفاق رائے کے ساتھ سینسس کی منظوری دی گئی۔ جب آپ سینسس کی منظوری دیتے ہیں تو آپ بخوبی آگاہ ہوتے ہیں کہ اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد الیکشن کمیشن حلقہ بندی کا عمل شروع کرے گا، اور الیکشن اب 90 دن میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو 90 دن پہ واقعی اصرار ہے تو پھر آپ مردم شماری کی منظوری پر اعتراض اٹھائیں کہ جی اگر ہم اسے منظور کریں گے تو 90 دن کا شیڈیول متاثر ہو سکتا ہے۔ تو سب نے جنہوں نے منظوری دی یہ سوچ سمجھ کے دی کہ اس کا جو کانسیکوینس ہے وہ یہ ہوگا کہ اب نئی حلقہ بندی ہوگی اور الیکشن حلقہ بندی کے بعد ہوگا۔ تو الیکشن کمیشن نے ابھی بھی ڈیٹ نہیں اناؤنس کی، ہفتہ اناؤنس کیا ہے، ڈیٹ اناؤنس نہیں کی۔ میرا خیال ہے Isn't کہ this strange؟ نہیں، اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ جب آپ ڈیٹ اناؤنس کر دیں تو ان اے وے یو آر گیونگ اے شیڈیول کہ الیکشن کب ڈیو ہے، اور اس کے بعد پھر انتظامی طور پہ کافی بندشیں ہو جاتی ہیں نظام کے اوپر، جو روٹین کی ٹرانسفرز ہیں وہ بھی رک جاتی ہیں، ہر چیز کی پرمیشن آپ کو الیکشن کمیشن سے لینا پڑتی ہے، تو شاید وہ قبل از وقت انتظامی ڈھانچے کو مفلوج نہیں کرنا چاہتے، اور جو ہی حلقہ بندی کی حتمی فہرست شائع ہوگی
میرا خیال ہے اس کے فوراً بعد چونکہ ان کا جو ٹائم فریم ہے لاسٹ ویک آف جنوری وہ اس سے کونسائڈ کرتا ہے کہ 54 ڈیز کا سائیکل ہے جو الیکشن شیڈیول کا ہے، تو غالباً وہ فوراً پھر 1 دسمبر کو یا یہ 2 دسمبر کو اعلان کر دیں گے، جس میں جنوری کا آخری ہفتہ ہی بنتا ہے۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب آپ کا۔ ناظرین، احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔